जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात करीब आते ही सियासी हरीफ बन रहे हैं। पहले तो बिलावल भुट्टो नून लीग पर तनकीद करते थे और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे थे। फिर पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा इंतखाबात के नताइज के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। लेकिन अब तवील सियासी वक्फे के बाद आसिफ अली ज़रदारी भी मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ नून लीग की ज़ेर क़यादत बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद की बल्कि एक बहुत बड़ा सियासी दावा किया है। ज़रदारी साहब ने साबिक इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से कहा कि साबिक वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनवाया लेकिन वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। माजी में शहबाज शरीफ के मोतरिफ और मुफाहमत के हामी आसिफ अली ज़रदारी अचानक क्यों शहबाज शरीफ पर बरस पड़े, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़रदारी साहब ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। इसी अवामी खिदमत के नतीजे में सिंध में पीपल्स पार्टी को मुसलसल इंतखाबी कामयाबियाँ मिलती हैं। उनका ये दावा कितना दुरुस्त है ये भी हम जानेंगे। लेकिन नाज़रीन, ज़रदारी साहब की तरफ से एक बड़ा दावा भी किया गया कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। उनके इस दावे में कितनी जान है? क्या सियासी हालात में ऐसी तब्दीली आई कि ज़रदारी साहब को अगली हुकूमत बनाने का यकीन हो गया है? क्या जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का वो उनका मुतालबा कर रहे थे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो मिल गई है? इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा बड़ा सवाल होगा कि क्या पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि आप बहुत बड़े फ़ैन हैं ज़रदारी साहब के और ज़ाहिर है जिस सूबे में आप रहते हैं वहाँ पर तो वैसे ही पीपल्स पार्टी की का राज है। अब ये ज़रदारी साहब क्योंकि पहले तो बड़े गिले शिकवे हो रहे थे और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब से भी उनको कोई नून लीग से खासी खुशी नहीं है। 16 माह में बड़ी तारीफ़ें करते थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी दफ़ा ऑन रिकॉर्ड तारीफ़ें की हुई हैं शहबाज शरीफ साहब की। अब ज़ाहिर है वो तो एक इंतखाब आ रहे हैं तो जी ये एक चीज़ें सामने आ गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांगते थे वो आप छीनने जा रहे हैं? वो अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बिना पर ज़रदारी साहब कह रहे हैं ये इतना एतमाद कि ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जी हुकूमत भी वो बना सकते हैं। वज़ीर आज़म तो वो पहले भी कहते थे बिलावल भुट्टो होंगे, तो ये किस वजह से वो ये दावा कर रहे हैं फैसल साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली या नहीं मिली इसका तो कुछ पता नहीं। हो सकता है उन्होंने 2018 की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड ख़रीद ली हो, तो इस पर कुछ जो है वो कहा नहीं जा सकता। बात यह है कि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या MKM हो या इनके साथ जो इनकी इत्तेहादी माजी की जमातें हैं उनमें से कोई भी जमात हो, सब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही हैं कि इस मरतबा 2018 आप हमारे लिए कर दें। इस दफ़ा माजी में आपने किसी और के लिए 2018 किया था, वो कुछ इस दफ़ा आप हमारे लिए कर दें। लेकिन कोई भी जमात, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी रहनुमा नौजवानों के जहनों में के उबलते हुए दिमागों को नहीं देख रहा, सीने में जो चिंगारियां उनके पैदा हो रही हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा। लम्स में क्या हुआ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है ना, उसमें क्या हुआ है? वहाँ पे जो वहाँ के बच्चों ने जो सवाल किए वो किसी फर्द के खिलाफ नहीं किए, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं किए, वो निज़ाम के खिलाफ सवाल पूछे। वो तबका अशराफिया के खिलाफ उन्होंने अपने जज्बात का जो है वो इजहार किया है। उनके जज्बात को वो कोई 8-10 बच्चों के जज्बात नहीं थे। इस मुल्क की 80% नौजवान जो है वो यूथ है। वो बच्चे भी जो है ना तबका अशराफिया के बच्चे हैं, वो गरीब का बच्चा मान नहीं पड़ रहा कोई। तो फिर उन्होंने अपनी नुमाइंदगी की है ना फैसल साहब। मैं वैसे इस बात से ज़्यादा मैं इख्तिलाफ करती हूँ। आप अपने देखिए तालीमी इदारों में तो तरबियत हासिल करने जाते हैं, तो आप ये जिस तरह ह्यूमिलेशन मेरा नहीं ख्याल कि होनी चाहिए। बहरहाल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं किसी की राय से, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसकी कारकर्दगी पे, लेकिन आप अब इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं कर सकते आप किसी भी बड़े आदमी को, छोटे को भी नहीं कर सकते, ऑल्दो वो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर ही थे। जी, जिस तबके की से उनका ताल्लुक है ना, वो उस तबके से उन्होंने बगावत की है। और जब कहीं आग लगती है ना, तो आग की कोई तहजीब और इक़दार नहीं होता, वो सब कुछ जो है ना वो जलाकर भस्म कर देती है। आग कोई किसी अखलाकी कदरों की जो है ना पाबंद नहीं होती। जो जहनों में इस वक्त आग लगी हुई है उनसे अगर आप भी तवक्का करें उन नौजवानों से
کہ آپ بہت زیادہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں تو آپ بہت مناسب ہوگا. اور ان کی علمی یعنی کہ آپ ان کے سوالات کا آپ کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے خلاف بات ہو رہی ہے، جی جی بالکل، ان کے سوالات پہ غور کرنے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لفظ پہ پڑھایا کیا جاتا تھا. یہ اس ملک کے جو پاکستان کے سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اگر چلے مان لیا ادھر بہت کچھ خراب پڑھایا جا رہا ہے تو اس ملک میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دو. پھر اگر کہہ رہے جہالت سکھائی جا رہی تھی، جس معاشرے کے اندر سوال کرنے پر اور تجسس کی بات کرنے پر جہالت کا جو ہے وہ رنگ دیا جائے، اس کو جہالت قرار دیا جائے، وہ مردہ معاشروں کی علامت ہوتا ہے. اس ملک میں 80% نوجوان ہیں. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی جماعتیں اس بات کو چھوڑیں کہ وہ ان کا لب و لہجہ کیسا تھا، ان کے سوالات کا معیار کیا تھا، ان کا انداز گفتگو کیا تھا، سب کچھ خراب تھا، جہالت پہ مبنی تھا. لیکن آپ اس بات پہ تو غور کریں کہ اس ملک کی سیاسی جماعتیں، اس ملک کی جو سیاسی اشرافیہ ہے، جو لیڈرشپ ہے اس ملک کی، کیا وہ اس ملک کے نوجوانوں کو اپنا آڈینس بنانے کو تیار ہے؟ صحیح. کہ وہ اس نوجوانوں کے ساتھ وہ مکالمہ کرنے کو تیار ہے؟ کہ جو نوجوان سوچ رہے ہیں اس پہ گفتگو کرنے کو وہ تیار ہے؟ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے؟ ان کی سوچ کو لے کے آگے بڑھنے کو تیار ہے؟ یہ علامتیں خدا کے لیے، خدا کی اس علامتوں کو آپ غیر ہے مت سمجھو. اور جو لوگ بھی ان علامتوں کو، نوجوانوں میں پیدا ہونے والی سوچوں کو اس پر جو ہے وہ اس سے لا تعلقی کے اظہار کر رہے ہیں، وہ جتنے بھی طاقتور سیاسی جماعتیں، جتنے بھی بڑے طاقتور جو ہے وہ لوگ سیاسی قائدین ہیں، تو یہ اس کے اثرات کا اور ان جذبات کے جو قیمت چکانی پڑے گی اس کا کسی کے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. الیکشن ہو سکتا ہے کہ آپ جیت جاؤ. 2018 میں بھی عمران خان طاقت کی بنیاد پہ جو ہے نا جیت گئے تھے، انتشار ختم نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. 2013 سے 18 تک بھی انتشار رہا، 18 سے آج تک بھی انتشار ہے. اب اسی طرح کا دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ سوچ جو ہے 80% نوجوانوں کی، اس سوچ کے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا تو انتشار کیا ختم ہو جائے گا اس ملک سے؟ صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ جو سوچ ہے نا مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم کی، کہ ہمارے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، ہم ہی جو ہے ہم ہی آخری آپشن ہے اس ملک کو بچانے کا، ہم ہی ملک کو مسائل سے نکالنے کا جو آخری آپشن ہے. ٹھیک ہے فیصل. یہ تکبر والی جو سوچ ہے، اس تکبر والی سوچ میں دلیل نہیں ہے، اس تکبر والی سوچ میں پروگرام نہیں ہے، ملک کو مسائل سے نکالنے کا کوئی پلان نہیں ہے، اور آپ اپنی عوام کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو. یہ عجیب و غریب اس ملک کی سیاسی قوت ہے کہ وہ جو اپنے عوام سے اپنا مقابلہ کر رہی ہے، بچوں سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں. صحیح جی. کالج کے یونیورسٹی کے بچوں سے بھی کوئی لیڈرشپ مقابلہ کرتی ہے، ان سے ان کی قابلیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. ٹھیک. عامر صاحب یہ تو ظاہر ہے ایک اور طرح کی اس پر بات کر رہے ہیں. جو ہمارا بنیادی سوال ہے، ظاہر ہے جو فیصل صاحب کا پوائنٹ ہے وہ بھی بڑا ویلڈ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی آخری آپشن ہیں عوام کے لیے. یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں، یہ بھی ظاہر ہے ان کی سوچ غلط ہے. لیکن عوام کو اس طرح سے نظر انداز کرنا اور جس پہلو سے فیصل صاحب بات کریں ظاہر ہے وہ بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی. تو عامر صاحب اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پرٹیکولر جو ہمارا بنیادی سوال ہے، زرداری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں، مطلب اگر آپ ان کی سندھ میں کارکردگی دیکھیں تو اتنا اعتماد بنتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں. پھر کچھ ٹائم سے پہلے وہ تو لیول پلینگ کی فیلڈ نہ ملنے کے شکوے بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ اعتماد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے جی کہ 2008 سے 13 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں، اور پنجاب میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جب گورنر ہاؤس گئے کہ یہاں جیالہ وزیر اعلیٰ آئے گا. میں تو انتظار کر رہا ہوں. زرداری صاحب کے دعوے بھی سارے ہمیشہ سچی ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانشور، تجزیہ نگار اور سب کچھ، سیاست کا بادشاہ اور فلانا. مجھے بتا دیں انہوں نے سندھ میں غربت اور اندھیروں کے علاوہ کیا دیا ہے؟ اندرون سندھ کے کیفیت پہ بولتے ہوئے فیصل صاحب لمس میں گھس گئے جا کے. طبقہ اشرافیہ کی ضد کرتے ہوئے، انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کر رہے تھے. انہوں نے بہت اچھا کیا، پرائم منسٹر نے بہت اچھا جواب دیا. اگلی بات کریں کہ بھائی جو سندھ میں کہہ رہا ہے مراد علی شاہ اور جو بلاول لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے، کیا مل گئی ہے؟ نہیں ملی ہے. ہم انتظار کریں گے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے. دیکھیں نا، نواز شریف نے نہیں کہا کہ میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہا ہوں. میڈیا نے، سارے دانشوروں نے اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے بنا دیا ہوا ہے کہ وہ چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم ہے. یہ سب کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. بنا لے بھائی. اب آج مراد علی شاہ نے کہا ہے وفاق میں بھی ہم حکومت بنا کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے جی بھائی، بنا لیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ بنائیں؟ یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ جے یو آئی ہو. دیکھیں نا، جے یو آئی کے امیر نے ایک زمانے میں امریکہ سے مانگ لی تھی وزارت عظمیٰ.
کسی نے اعتراض کیا اس بات پہ کہ آپ نے وہاں سے کیوں مانگی؟ یہ جو امریکہ کے ساتھ معاہدے کر کے حکمران یہاں بنتے رہے، یہاں فوجی حکومتیں چلتی رہی اس بنیاد پہ کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، کیا کسی نے کہا مشرف صاحب کو کہ بھئی نہیں؟ وہ بے نظیر بھٹو سے جو معاہدہ انہوں نے کیا یو اے ای کے خلیفہ کے محل میں جا کے، وہ بھی تو امریکی اس میں موجود تھے گارنٹر کے طور پہ، یہ ہمارے یہاں کی سیاست ہے۔ اب آج آپ کی سیاست میں اگر کارکردگی سوال ہے تو ہونا چاہیے، یہ سوال ہے اصل کہ جی آپ نے 15 سال سندھ میں حکومت کی، وہاں کتنے لوگ مطمئن ہیں؟ دیکھیں وہاں میں کو بار بار کہتا ہوں کہ ان کو سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو نون اور پی ٹی آئی نے واک اوور دیا ہے اندرون سندھ میں کام نہ کر کے، جس کو عمران خان کہتے تھے کہ یہ ان کی آپس میں طے شدہ ملی بھگت ہے اور یہ نہیں رستہ دے رہے۔ اور بھائی کوئی عمران خان کا بھی بتا دے آپ کے پاس کیا تھا کہ آپ کراچی میں گفٹڈ سیٹیں کے باوجود ایک رات آپ نہ گزار سکے وہاں پہ، اور اندرون سندھ آپ نے اپنی پارٹی سوائے شاہ محمود کے مریدوں کے علاوہ پی ٹی آئی کے لیے کیا کام کیا؟ آپ نے سندھ کے لوگوں کے لیے وفاق کی طرف سے کیا کیا؟ آپ نے اہل کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا اناؤنس کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، اب کارکردگی کے اوپر ہونا چاہیے، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، اب جسم کے ہاتھ میں جتنا وزن اور قیادت میں وہ باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے، بلاول سنبھال لیں، نواز شریف سنبھال لیں، شہباز شریف سنبھال لیں، مریم سنبھال لیں، عمران خان سنبھال لیں، چودھری پرویز الہی سنبھال لیں، کون روک سکتا ہے انہیں؟ معاہدہ کرنا ہے اور الیکشن میں آ جائیں۔ پھر اس کے بعد آج تک کسی نے کہا ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، تو الیکشن 2024 میں بھی وہی ہونا ہے جو 18 میں ہوا تھا، جو 13 میں ہوا تھا، جو 8 میں ہوا تھا، جو 2 میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، مطلب کارکردگی کی بنیاد پر تو پھر یہ دعویٰ بنتا نہیں ہے زرداری صاحب کا۔ ایک سوال آپ کی یاد ہو تو جی کریں فیصل صاحب، کن سے سوال صاحب یہ سے بتا دیں 2018 میں جو ہوا تھا وہی 2024 میں جا کے فرق تو نہیں پڑے گا؟ صحیح اچھا کام ہوا تھا 2018 میں، اس کی قیمت کیا پوری قوم نے ادا نہیں کی؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں اور آپ تو بحث کرتے رہیں گے، عام آدمی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ میں نے آپ کو یہی بات بتائی ہے، آپ کے مغز میں آتی نہیں بات لالو کھیت کے دانشور۔ ٹھیک ہے جواب اللہ خوش رکھے۔ نہیں پہلے اطمینان تو ہونے دیں، اطمینان ہو گیا، انہوں نے دعا دے دی نا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے مجھے جواب دیا۔ ہمارے پروگرام میں دعا سے زیادہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں بالکل ایسے دعا ہی تو ہے ہمارے پاس، ہے ہی دعا اور کیا ہے۔ اچھا زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں، دعا سے شروع ہوتا ہے، دعا پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو نوازی ہے زرداری صاحب بات کر رہے ہیں دعا، اور پاکستان بھی اسی پہ ہی چل رہا ہے، وہ دعا کوئی نہیں کر رہا۔ پہلا دعویٰ تو ان کا ٹھیک ہے کہ میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب یہ بھول گئے کہ وہ اس وقت ڈیل ہو چکی تھی کہ جی وہ ظاہر ہے عمران خان کو ہٹانا ہے اور اس کے بعد ایک حکومت بنانی ہے، تو وہ جو مایا ناز 16 ماہ اس قوم نے بھگتے ہیں، وہ بالکل اس سے زیادہ کارکردگی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس میں اس کے جو ہیڈ ماسٹر تھے اس دور کے، وہ ظاہر ہے نون لیگ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب لاہور والے، تو وہ تو ہو گئی کارکردگی، اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتی نا۔ وہ کارکردگی دکھا کے تو میرے خیال آرام سے وہ بیلٹ باکس بھرے جا سکتے ہیں، اتنی زبردست کارکردگی ہے۔ اگر یہ اس سے پچھلی کارکردگی کو لے کے آنا شروع کریں گے کہ جی وہ موٹر ویز بنا دی، انڈر پاسز بنا دیے، فلائی اوورز بنا دیے، تو محسن نقوی کو بہت جلدی ہے، پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ اس وقت، وہ دھڑا دھڑ بناتے جا رہے ہیں۔ میں تو بلکہ وہ ان سے کہنے والا تھا کہ حضور کوئی کمیشن آنا لیا نہیں بھی چھڑ دے ہو، کیونکہ اتنے پروجیکٹس آپ بنا جائیں گے تو وہ کیا کریں گے آ کے؟ وہ پھر یہی انہی پروجیکٹ، کون سے کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی ترمیم کر رہے ہوں گے، نہیں وہ ظاہر ہے جو پروجیکٹس بنتے ہیں اس میں بے شمار لوگ کمیشن بھی تو لے رہے ہوں گے نا، تو وہ جب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ بیچارے کیا کریں گے؟ آج عامر صاحب نے بڑا معصوم سوال کیا، میں اسی کا معصومانہ جواب بھی دے دیا میں نے۔ اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف صاحب کو نہیں بننے دوں گا پرائم منسٹر۔ اب اس کی دو توجیہات ہو سکتی ہیں کہ زرداری صاحب نے اتنا بڑا کلیم کیسے کر دیا۔ ایک تو بالکل وہی ہو سکتا ہے کہ پھر اس طرح سے ایک ڈیل ہو گئی ہو ان کی، جیسے کہ 2022 میں ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بھی بن جائے پرائم منسٹر، مجھے اعتراض نہیں ہے نواز شریف نہ بنے۔ ایک تو ظاہر ہے یہ ڈیل ہو سکتی ہے، یا یہ ڈیل ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی چونکہ پہلے آپ سے کمٹمنٹ ہو گئی تھی
تو ہم آپ کا ہی وزیر اعظم بنا دیں گے, تو ان کو شاید صدارت دے دیں گے, کیونکہ یہ بھی باتیں تو چل رہی ہیں نا. اس سے ہٹ کے تو اور کوئی ریزن ہو نہیں سکتا. ہاں تیسری ایک وجہ ہو سکتی کہ ابھی چونکہ ارلی ڈیز ہیں, ابھی تو الیکشن اناؤنس بھی نہیں ہوا نا, اس کا اسکیجول بھی نہیں آیا سامنے. تو رانا ثناء اللہ بھی 3 دن پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں ہمارے اور پیپلز پارٹی کے دوران, یہ میرے قائد اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوگی, یہ دور ہو جائیں گے. تو وہ شاید وہاں سے اوپر سے آنا بن سکتے ہیں نا, اس ملاقات کے لیے اوپر سے آنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب میں تو اب میری ساری اسٹرگل جو ہوگی وہ آپ کو اس چیز سے روکنے کے لیے ہوگی کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں. تو اس میں جب بیٹھتا ہے بندہ, تو اگر میرے قائد نے کہہ دیا کہ زرداری صاحب جان دو کی ہو گیا, میں نے بڑھن دیو, چوتھی دفعہ میں آئے جو گیا ہوں تے مطلب سارا کچھ طے ہویا تے میں نے بن جان دیو, تسی دسو کی چاہیے پریزیڈنٹ بننا جے, چلو تان پریزیڈنٹ بننا. اس میں شاید کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے. تو مجھے اس سے ہٹ کے تو کوئی اس دعوے اور یہ مطلب ابھی تک تو میں اسے بڑک ہی سمجھتا ہوں, بہت بڑی. نوید صاحب یہ بڑک ہے, نوید صاحب یہ بڑک ہے, یا پھر جیسے ہم نے بارہا دیکھا خاص طور پر سینٹ کے انتخابات, پھر یہ جو عدم اعتماد ہوا, پھر وہ خود بھی کہہ رہے ہیں ہمارے دیکھنے سے زیادہ تو وہ خود انہوں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی اس چیز کا اظہار کیا, اب انہوں نے خود یہ حکومت بنائی اور اس میں شہباز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم بھی بنوایا. تو یہ آپ کے خیال میں وہ جو ہم ایک بڑا ٹپیکل سی لائن میڈیا میں یوز کرتے ہیں, ایک زرداری سب پر بھاری, تو کیا یہ وہ کوئی گیم ہے؟ مطلب اتنا کانفیڈنس سے کہہ دینا, آپ 2 دن پہلے شکوے شکایات کر رہے ہیں کہ آپ کو فیلڈ نہیں مل رہی کھیلنے کے لیے سیاسی طور پر, اور آپ ایک دم سے پھر کہہ رہے ہیں جی ہم حکومت بنائیں گے, اور مراد علی شاہ صاحب تو کہتے ہیں چھینیں گے ہم یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. نوید صاحب جی, نوید صاحب آپ کی آڈیو نہیں آ رہی. نوید صاحب مایوس ہو گئے عامر صاحب ایاز صاحب کی باتوں سے. مایوس ہو گئے آپ؟ نہیں وہ مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہے. آپ ان کو پاپ کارن پیش کر دیجئے یار, آپ کے پڑوس میں ہی تو بیٹھے ہیں. جی نوید صاحب چلیں, آپ یہ آڈیو ایشو ہے نوید صاحب؟ نہیں, انہوں نے عوام کی طرح لا تعلق رہنے یار, یہ بہت کنجوس ہے بھائی. فیصل حسین بالکل کنجوس ہے, پاپ کارن پہ جواب ہی نہیں دیا, نوید صاحب بھی نہیں بول رہے. الیاس صاحب یہی سوال آپ سے اندازہ کرو یار, پڑوس میں بھی نہیں پاپ کارن دے رہا, یہاں کیا بھیجے گا. اچھا یہ دیکھیں, زرداری صاحب کو کوئی تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو انہوں نے اس بات کی ہوگی. بڑی اچھی لائن آپ نے سوال کی, تازہ ہوا کا جھونکا. کوئی ایسی چیز آئی ہوگی جس پر ان کو یا ہوا کا رخ بدلنا, اب یہ ایک نہیں. اب یہ دیکھیں وہ اس کا رخ تو کب کا بدل چکا, جھونکا کتنا زبردست ہے, کتنا پاورفل ہے کہ جو ان کو آگے لے کے چل سکتا ہے. بات انہوں نے کر دی ہے, ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ میں بھی کھڑا ہوں, ظاہر ہے آپ مسلم لیگ نون ہی 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر کا لے کے جا رہی ہیں. حالانکہ لاسٹ ٹائم ان کو جو باری ہوئی تھی, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس دفعہ آپ آ جائیں, پھر اگلی دفعہ یہ اس طرح ہو جائے گا. تو اب یہی صورتحال ہے کہ زرداری صاحب نے اس وقت بھی بڑی کوشش کی تھی اس ٹائم پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے حمزہ شہباز کو. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اہمیت دی جائے. ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک کچھ ہو آپس میں, شاید ان کی ملاقات بھی ہو آئندہ. اگر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے ملیں گے, تو دوسری بڑی جو سیاسی جماعت ہے یا تیسری کہہ لیں پیپلز پارٹی, ایک پرانی ایک سنجیدہ قسم کی جو سیاسی جماعت ہے, اس سے ملاقات ہو اور اس میں آپس میں بیٹھ کے کوئی مشاورت ہو جو ان کے آپس میں میثاق جمہوریت ہوئی, اس کی روشنی میں کوئی آپس میں طے کیا جائے, گیو اینڈ ٹیک کیا جائے. شاید زرداری صاحب اکیلے کو نہیں کھانے دیں گے, ظاہر ہے کوئی لیول پلینگ فیلڈ, ظاہر وہ کہہ رہے ہیں نا مراد علی شاہ صاحب کے چھین کے لیں گے تو اس طرح, تو ظاہر ہے کوئی اس صورتحال میں کوئی ان کو ظاہر کوئی روشنی یا کوئی خواب ایسا آیا ہوگا جس میں ان کو نظر آیا ہوگا. منظور وسان صاحب نے بتایا, تو ان کی کوئی آئندہ حکومت ان کی بن جائے. تو اس سلسلے میں سندھ, انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ سندھ میں بنائیں گے کہ وفاق میں بنائیں گے. وفاق کی بات کر رہے ہیں, کلیئر کٹ بات. اگر وفاق کی کلیئر کٹ بات ہے تو اس میں تو ظاہر ہے پھر ان کو کسی بڑی سیاسی جماعتوں سے, ظاہر ہے ان کو دوسری سیاسی جماعتوں سے جو اتحادی تھی پی ڈی ایم کی, اگرچہ یہ نہیں تھے لیکن ان کی جماعتوں کو ساتھ لیں گے. زرداری صاحب ایک زرداری سفر بھاری, ظاہر ہے کوئی گیم چلیں گے تو اس میں یہ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون سے بھی کوئی سمجھوتا کریں, گیو اینڈ ٹیک کریں, ورنہ اگر نہیں کرتے تو ان کو پتہ ہے زرداری صاحب کوئی نہ کوئی ایسی چلائیں گے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں یا دوسری سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہیں گے. تو یہ ساری صورتحال, کیونکہ زرداری صاحب نے پہلے جو کوشش کی تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی نے جو جنوبی پنجاب پر غلبہ پایا تھا, وہ غلبہ سارا یہ شاید یہ پہلے پالیں, اور انہوں نے اس لیے دورے بھی کیے تھے جنوبی پنجاب میں. ٹھیک ہے,
تو ظاہر ہے اب اس پر جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے زرداری صاحب اس میں اپنا دیکھیں گے, اپنے مسلز آزمائیں گے کہ وہ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ سندھ بھی کے ساتھ وفاق میں بھی وہ کوئی اپنا شیئر لینا چاہتے ہیں بڑا, اور یہ ان کے بڑا خالی نہیں ہے, یہ کوئی بڑی اہم بات ہے. مطلب نوید صاحب سوال آپ کے سامنے ہے, لیکن یہ مطلب کارکردگی پر آپ کو دعویٰ کرنا چاہیے نا. کارکردگی آپ کی زیرو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا شیئر لینا چاہتے ہیں وفاق میں بھی اور اپنا پرائم منسٹر اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, نہیں بولیں گے آج, نہیں بولیں گے. دعا دیکھیں میرے خیال میں آصف سر میرے خیال میں آصف زرداری صاحب یا مراد علی شاہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے. جی 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 نوید صاحب چلیں, اب آڈیو پرابلم ہے میرے خیال میں. اب بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. نوید صاحب کا ظاہر ہے ٹیک لیں گے, لیکن جو ہمارا دوسرا بڑا بنیادی سوال ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق ہے. ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جمہوریت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی اہم سماعت ہوئی ہے. آج سپریم کورٹ نے وزارت دفاع اور آئی بی کی دھرنا نظر ثانی کیس کی درخواستیں خارج کر دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا کہ اٹارنی جنرل کو کمیشن کے قیام کے لیے وفاقی حکومت کو تجویز دینے کے لیے وقت فراہم کرتے ہیں. حکومت اگر رضامند ہوئی تو کمیشن بنا کر نوٹیفیکیشن پیش کرے. کمیشن کے ٹیو آرز بالکل واضح ہونے چاہیے. اور آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ عدالتی فیصلے پر آج تک عمل کیوں نہیں کیا گیا. دھرنا اچانک نہیں ہوا, مینیج کون کر رہا تھا؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا عدالتی فیصلے کے بعد ملک آئین پر چل رہا ہے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ جب تک ملک آئین کے تحت نہیں چلے گا لوگوں کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ فیض آباد دھرنے کے وقت حکومت اچھی تھی یا بری تھی, جیسے بھی تھی عوام کے ووٹ سے آئی تھی. قانون میں تبدیلی کو ختم کرنے کے باوجود فیض آباد دھرنا جاری رکھنا عیاں کرتا ہے کہ مقاصد کچھ اور تھے. ناظرین, چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ آئندہ کے لیے مثال ہونی چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے. آج اس اہم کیس کی سماعت اور اس کے اثرات سے متعلق ہمارا یہ دوسرا بڑا سوال سے, اور اس پارٹ میں ہمیں ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں حسنات ملک ایکسپریس نیوز کے, انہوں نے بھی جوائن کیا. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. حسنات, میں آپ سے ہی آغاز کروں گی. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج کیا اہم نکات تھے جس پر ریمارکس ظاہر ہے ہمارے سامنے ہیں, جس پر چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کی, اور خاص طور پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی. تو ذرا یہ تفصیل سے بتائیے گا, چونکہ آپ اس پر گرپ بھی رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ریمارکس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اثرات آپ ہماری سیاست جمہوریت پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کا جو واضح آج انہوں نے اشارہ بھی دیا وہ یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ اب فائنلٹی اختیار کر گئی ہے. ریویو سارے واپس ہو گئے, تو 4 سال سے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اس پہ جو پیمرا سے بھی پوچھا گیا, الیکشن کمیشن سے, اور سب سے امپورٹنٹ جو میٹر کے جس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی حکومت نے بنائی تھی ڈیفینس منسٹری نے, اس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا. ان کا سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیریسنس نہیں ہے, جس قسم کا ایک پروب درکار ہے اس کمیٹی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی آدمی انکار کر دے, وہ آئے نہیں کمیٹی کے سامنے پیش ہو. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں سجیسٹ کروں گا کیبنٹ کو, حکومت کو, کہ انکوائری کمیشن کا قیام. اب انکوائری کمیشن کا قیام اگر حکومت رضامند ہوتی ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ اب کمیشن کے سربراہ کون ہوں گے, کیونکہ کمیشن 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کی رعایت یہ ہے کہ اس کی رپورٹ تو پبلک ہوگی. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو میٹر ہے کمیشن کا, اس میں پروب جو اصل میٹر ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک ڈائریکشن تھی جو ڈیفینس منسٹری کو تھی اور جی ایچ کو تھی کہ کوئی بھی جو آرمی افیسر کسی بھی سیاسی جماعت کی پشت پناہی کر رہا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اب ابصار عالم صاحب کیا جو ہے وہ جو سابق چیئرمین پیمرا ہیں ان کی طرف سے ایک حلف جو ہے وہ ایفیڈیوٹ بھی جمع سپریم کورٹ میں ہو گیا ہے. انہوں نے واضح اشارہ جو ہے وہ دیا ہے
ایک شخصیت کے بارے میں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس طرف چاہ رہی ہے کہ جی ایکشن لے. اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ جو چاہ رہی ہے, اور ابصار عالم صاحب کا ایفیڈیوٹ آ گیا ہے, اس پہ آگے رسپانس کیا آتا ہے. کیا مقتدر حلقے پاکستان کے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کیونکہ ماضی کی جو ہم دیکھتے ہیں 10-15 سال میں کبھی بھی اس طرح کا سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کے حوالے سے, پارلیمنٹ کے حوالے سے تو بڑے بڑے فیصلے دیے, 2 وزیر اعظم بھی فارغ کر دیے, لیکن مقتدر حلقوں کے حوالے سے چاہے وہ ریٹائر کوئی جو ہے وہ آرمی آفیسر ہو بھی جائے تو اس کے خلاف ایکشن بڑا مشکل ہے. صحیح, چلے ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ابھی نوید صاحب, ابھی یہ بنیادی سوال جس طرح سے حسنات ملک نے بتایا کہ کیا صورتحال رہی اس کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں, اور جس طرح سے چیف جسٹس کے ریمارک سے بھی لگتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی اب اس کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی اس پر کوئی ایکشن ہو, اور جو پوائنٹ حسنات بھی اٹھا رہے ہیں. تو نوید صاحب, آپ کے خیال میں کیا اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے پاکستانی جمہوریت, سیاست اور اس طرح کے میٹرز میں آپ کو لگتا ہے کہ آج کے ریمارکس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے, اور یہ جو ٹرو ہم انصاف کی بھی بات کرتے ہیں, تو کیا اس کے جو ایک طرح سے اس کے انڈر یا اس کے ارد گرد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام, پھر بالا تر ہوتا ہے نا انصاف, تو وہ تمام شخصیات پھر آئیں گی؟ کیا اس پر آپ کا ٹیک ہوگا؟ اور پہلا جو سوال تھا اس پر بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں نوید صاحب. اچھا, دعا سب سے پہلے میں جو پہلا آپ کا سوال تھا پچھلے سیگمنٹ میں کہ زرداری صاحب اور مراد علی شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی میں یہ اعتماد کا جو ہے یہ اس کے پیچھے کیا ہے, تو میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ ان بیانات کو فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے. فیس ویلیو پہ اس وجہ سے نہیں لینا چاہیے کہ دیکھیں یہی پیپلز پارٹی تھی, اور یہی پیپلز پارٹی ابھی تک, اور ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ جو آپ کے خورشید شاہ ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, اور یہ کہا کہ جی نون لیگ جو ہے وہ چھپ رہی ہے اداروں کے پیچھے. اور پھر اس سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بیانات دیے, بلاول بھٹو زرداری نے خود بیانات دیے. تو بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ اگر یہ ذکر کروں کہ یمن کے حوثی اگر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو ہے وہ اسرائیل کو شکست دیں گے, تو میرے خیال میں ان کی نیت تو اپنی جگہ, لیکن اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اسرائیل کے پیچھے پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. تو اس وقت نون لیگ جو ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے, اس کے پیچھے بھی جو بارہا پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ جو فیلڈ ہے ان کے لیے لیول کر دی گئی ہے تاکہ وہ اقتدار میں آ جائیں. اور خورشید شاہ صاحب نے جس طرح سے کہا کہ نگران حکومت میں 4-5 وزراء تو ایسے ہیں جن کی جو ہے وہ وابستگی نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے. تو میرے خیال میں فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے. جنگ میں یا مقابلے میں جو بھی کنٹینڈر آتے ہیں ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے. تو یہی میرے خیال میں اسی طرح سے زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ آگے فیض آباد دھرنا کیس. جی نوید صاحب چلے. جی اچھا, فیض آباد دھرنے کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ جو ججمنٹ آیا تھا تو ججمنٹ میں تو کلیئرلی بتا دیا گیا کہ کون تھا, کنہوں نے اداروں کے نام لیے گئے, اداروں کے اندر لوگوں کے نام لیے گئے, اور کہا گیا کہ جی انہوں نے اپنے اوتھ کی, اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. اور ڈیفنس منسٹری کو کہا گیا کہ جی وہ ان کے خلاف جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان کے خلاف ایکشن لے. دھرنے کے پیچھے کون تھا یہ بھی سب کو پتا ہے. آپ یہ دیکھیں 2006 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں میثاق جمہوریت ہوتا ہے, لیکن ہم 2011 میں پھر دیکھتے ہیں کہ میمو گیٹ اسکینڈل سامنے آتا ہے. میمو گیٹ اسکینڈل کے پیچھے کون تھا, اس کے محرکات کیا تھے, اور وہ پھر نون لیگ جو ہے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے, وہ عدالت میں کالا کوٹ پہن کے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر جب نون لیگ آتی ہے اقتدار میں, اور پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک سابق جرنیل کو جو ہے اس کا ٹرائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ایک اور جو ہے وہ پاناما کیس کی شکل میں, پاناما پیپرز کی شکل میں ایک
اور سکینڈل سامنے آتا ہے اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے جب نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اقتدار سے نکالا جاتا ہے. تو یہ سب کو پتا ہے میرے خیال میں, پاکستان میں ہر ایک شخص کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو سکینڈلز ہوتے ہیں, اس طرح کے جو دھرنے ہوتے ہیں, میں عمران خان صاحب کے بھی دھرنے کی بات کروں گا کہ ان دھرنوں کے پیچھے کون ہوتا ہے کون. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے میں جو کچھ کہا گیا, اس سے پہلے ماضی میں ہمارے سامنے جو جرنیلوں کے خلاف جس طرح کے فیصلے آئے, اس پہ کیا عمل درآمد ہوا؟ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہو پائے گا. چلیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے پر ماضی کی آپ نے مثال دی. برل حسنات, آپ کا بہت شکریہ. کوئکلی ایک بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. یہیں سے ویلکم بیک ناظرین. ہم فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق بات کر رہے ہیں, جس میں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں سماعت سے متعلق وہ بھی انتہائی اہم ہیں, اور جو ابصار عالم صاحب نے اس پر بیان حلفی دیا ہے, ظاہر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عامر صاحب, یہ اب اس کیس کو اگر سامنے رکھیں اور سماعت بھی, اس کے ریمارکس بھی ظاہر ہے ممکنہ طور پر بات کر سکتے ہیں, اگر ہم پولیٹیکلی اور جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کیا اثرات کیا ہوں گے پاکستان کی سیاست پر اور جمہوریت پر؟ میں آ رہا ہوں فیض آباد دھرنے پہ, کیونکہ فیض ہی تھا, اس وقت فیض ہی عام تھا. تو وہ جو نوید صاحب نے بات کی نا میمو گیٹ پہ, مجھے اب اگلا لفظ شروع ہو گیا. اچھا خیر, وہ نوید صاحب نے بات کی میمو گیٹ کی تو مجھے یاد آ گیا حسین حقانی صاحب کا. حسین حقانی آپ کو پتا ہے مین اس کے تھے, اور پی ایم ہاؤس میں زرداری صاحب کے مہمان تھے. ان کے لیے اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل سے نائی لایا گیا کہ حجامت بنا دیں ان کی, اور انہوں نے ایکچولی حجامت کر دی. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس کی حجامت کر رہا ہوں. حسین حقانی صاحب کی حجامت کرتے ہوئے کہتے ہیں یار ایک اس طرح کا بندہ آیا ہوا ہے, پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا اس نے. اور حسین حقانی بولتا تھا کینچی اس کے سر پہ تھی کہ کیا ہوتا اس کے ساتھ. خیر, اچھا میمو گیٹ سکینڈل کے بعد اب آ جائیں فیض آباد پہ. دیکھیں ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں, فیض آباد میں فیض حمید صاحب کا نام معاہدے میں شامل تھا, اور اس کے اوپر ایکشن کی بجائے ان کی 2 اسٹار سے 3 اسٹار پہ پروموشن ہو گئی تھی. اس کے بڑے اثرات آئیں گے جو آپ کا سوال ہے, کیونکہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو آئندہ والوں کو بھی کان ہو جائیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے. اور یہاں جو لوگ بیٹھ کے آئین اور قانون اور اخلاق ہمیں یہاں بیٹھ کے سکرینوں پہ سمجھاتے ہیں, میں اپنی سکرین کی نہیں بات کر رہا, بہت سارے لوگ ہیں, پھر وہ آئیں میدان میں ابصار عالم کی طرح اور کھل کے جائیں کون نام لیتا ہے, یہ ڈرٹی ہے کیا نام ہوتا ہے, بولے آئیں بتائیں نا, ہم قانون کے رکھوالے ہیں, انہی سے مانگتے ہیں, وہیں جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, خدا کا واسطہ ہے صدر صاحب بٹھا دو بات کرا دو, کوئی بندہ نہیں, کہیں تو شروع ہونی ہے نا. میں کہتا تھا کہ فائز عیسیٰ کے آنے سے فائدہ ہونا ہے. اب جب تفصیلی فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا آئے گا, اس کے ساتھ جو کل فکرہ تھا کہ آئینی ترامیم آئینی تشریح سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نہیں کر سکتا, یہ فیصلے میں آئیں گے, آپ کو پتہ لگے گا 63A بھی آئے گا, اور جو کچھ 3 رکنی بینچ کے نام پہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ہوا وہ سب کھلے گا. اور یہ بہت اچھا ہوگا کہ اس عدالت سے ہی ٹھیک ہو جہاں سے سارا بیڑا غرق کیا گیا. اب فیض آباد پہ ابصار عالم نے گولی بھی کھائی, اس نے اپنی باتیں پیمرا کے چیئرمین کے طور پہ بھی کر دی, اور آج کے چیئرمین کو چیف جسٹس کہتے رہے کہ آپ دیکھ لیں, آپ کو صحیح بیان دینا چاہیے. اب وہ سلیم صاحب جانے, ان کا کام جانے, لیکن جب گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, سپریم کورٹ بیٹھی ہے, تو ان کے سپیکنگ آرڈرز ہونے چاہیے. اب وہ نہیں ہونے چاہیے جو 27 صفحے کا 90 دن کے الیکشن کا آیا تھا, کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بنا اور کیسے ہوگا. اور کل بڑی مزے کی سماعت ہوگی بہرحال الیکشن کے اوپر, آپ کو اور ہمیں پتہ ہے نا کہ کل 2 نومبر ہے, اور 90 دن کے الیکشن پہ بہت ساروں کے اندازے اس میں بھی ختم ہوں گے. صحیح ہے. ایاز صاحب کتنی اہمیت ہے اس کیس کی, کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کل پوچھیں گے نا فیصل صاحب. کیا جابر سوال پوچھ لیا ہے, دعا آپ نے, اللہ تعالیٰ رحم کرے اس قوم پہ. وہ بات ٹھیک ہے, وہ فیض حمید صاحب کا نام تو آ گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک ریٹائر بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ اگر ہونے جا رہا ہے اور اس پہ کوئی کمیٹی بننے جا رہی ہے, اور اس کا کوئی مطلب وہ چیزیں سپریم کورٹ میں واپس آنے جا رہی ہیں, تو یقیناً یہ ایک لینڈ مارک چیز ہوگی اس ملک میں, جو کہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی, اس سے پہلے نہیں دیکھی. یہ تو شبہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنیں گے تو بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑیں گی, بہت سے لوگ پریشان ہوں گے جو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے, انہیں بھی سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جو توقعات بہت سے لوگوں نے
قائد صاحب سے وابستہ کی ہوئی ہیں وہ بھی شاید آہستہ آہستہ وہ مایوسی میں بدلتی جائیں. ٹھیک ہے وہ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے گڈی گڈی ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کا ہر فیصلہ بھی قابل قبول ہو رہا ہے, لیکن کوئی فیصلہ ایسا بھی ہوگا جس پہ ظاہر ہے ان کو فیل ہو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لیکن سٹل جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے, فیض آباد دھرنا کا معاملہ, وہ دیکھیں نا آج وہ طاہر القادری صاحب کو بھی لے کے آئے اس میں اپنے ریمارکس میں, حالانکہ وہ اس وقت فیض آباد دھرنے میں نہیں تھے, وہ ڈیفرنٹ چیز تھی. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کی بھی کلاس لے لی اور یہ کہا کہ آپ اس قوم ملک کے لیے نہیں کام کر رہے تھے, کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جتنی ہیئرنگ تھی اس میں قاضی صاحب کے ریمارکس تو بڑے خطرناک تھے, تو میرا خیال اس پہ بات کرتا ہوں کہ اللہ رحم کرے. صحیح ہے. فیصل صاحب کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے اور کیا؟ ایک بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ ابصار عالم صاحب نے جتنی ہمت کا اور جتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, اتنی ہمت اور اتنی بہادری تو کم سے کم پاکستان میں بہت کم لوگوں میں ہوگی. اس ملک کے بڑے بڑے ٹاپ کے جو سیاستدان ہیں نا, وہ بھی شاید اتنی بہادری کا مظاہرہ نہ کر سکیں جتنی بہادری ابصار عالم صاحب جو ہے وہ کر گئے. ایاز صاحب کا کہنا بالکل یہ درست ہے کہ یہ ایک لینڈ مارک فیصلہ ہوگا کہ اگر جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کے مطابق فیصلہ آ جاتا ہے. اب اگر واقعی یہ لینڈ مارک فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو اس سسٹم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں نا. بات جو فیض صاحب کی ہے وہ یہی تھی نا کہ ان کے کہنے پہ ساری مینجمنٹ ہو رہی تھی, دھرنا ہو رہا تھا. تو اس کے علاوہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جتنے دھرنے ہوئے, اس سے پہلے اور اس کے بعد جو الیکشن میں جو مینجمنٹ ہوئی, ہاتھ کے ہاتھ پہ سب کا ہی راستہ ایک دفعہ روک دیا جائے نا. یہ اگر ملک کو درست میں ڈالنا ہے اور اللہ پاک کی مہربانی سے, اور فائز عیسیٰ صاحب کے ایک عدل کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد پہلی دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا ہمارے چیف جسٹس صاحب آئے جو انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور ایک بہادر صحافی نے اگر یہ روایت قائم کر دی ہے کہ معاملات اس نہج تک وہ صحافی نے پہنچا دیے ہیں کہ جب بہت ساری چیزوں کو ہم درست کر سکتے ہیں, ہم اپنی سمت کو درست کر سکتے ہیں, ہم بہت جلدی سے اپنی منزل کی طرف پہنچ سکتے ہیں, تو پھر نمٹا دینا سب کو تاکہ ہمارا 2024 کا الیکشن بہادری دکھا رہے ہیں. ویسے جی میں تو کراچی میں بیٹھ کے سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں اتنا کراچی والے اتنی بہادری کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ دھمکیاں دلواتے ہیں, سوچ کیا سکتے ہیں, ہمیں دھمکیاں دلواتے ہیں وہاں بیٹھ کے اپنے ان سے چاہنے والوں سے. اتنی بہادری جو ہے نا وہ اسلام آباد کا لاہور کا آدمی دکھا سکتا ہے, پاکستان میں کراچی والا کوئی اتنی بہادری کا نہیں سوچ سکتا. ابھی تک اس کا فارغ ہو نمٹ گیا ہوتا. وہ یہ ایک اس کو چھوڑے گا, بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی, تو یہ کریڈٹ جس کو مل رہا ہے اس کو لینے دیں, اور انہی کا یہ کریڈٹ ہے, ان کو ہی لینے دیں. کراچی والوں میں اتنی بہادری نہیں. میں تو چاہتی ہوں کہ صحافیوں کو بہادر ہونا چاہیے, ہمیں اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جاتی ہے. یہ دعا کا جتنا بول دیا نا, دعا کا میڈل واپس کرو. سوچنے کی بھی قیمت ہوتی ہے ہمیں. فیصل دعا کا میڈل واپس کرو. سوچنے کی. میں آگے جا رہی ہوں جی الیاس صاحب, وہ واپس لے بھی لیا. ہم دعا کے ساتھ ہیں الیاس صاحب. سر لاہور اسلام آباد مل جائیں تو بڑی پاور پھر وہ شو کر سکتے ہیں. اور یہ اکثر میری جایا کرتے ہیں. ہاں اس میں تو ہمیشہ سے پروگرام میں نہیں, ہمیشہ سے. لہذا فیصل وابڈا نہیں بننا. اس فیصلے پر عمل درآمد ہو یا نہ ہو, لیکن ایسی باتیں ہوئی ہیں, اس کا فائدہ مستقبل میں ضرور ہوگا, کیونکہ آئندہ جو بھی اس طرح کے کام کرے گا کوئی کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور کہ وہ اس طرح کا کرے گا تو اس کا نام آ جائے گا مستقبل میں. تو بہرحال اس پر جو بھی ہے, جو نام دیا ابصار عالم صاحب نے, انہوں نے یہ تو سب کو واضح تھا, پہلے بھی تھا کہ کون جو معاہدے میں شامل تھے, تو ان کے نام آئی. بیسیکلی یہ معاہدے کے بارے میں تھا سارا کہ کس طرح دھرنے کے بارے میں, تو ظاہر ہے یہ کھلنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے, سامنے چیزیں آنی چاہیے سب کے, تو آ رہی ہیں. بہرحال اس سے یہ فائدہ ہوگا, مستقبل میں لوگ احتیاط کیا کریں گے کہ اس طرح نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا جب یہ چیزیں کھل کر مزید بھی سامنے آئیں گی, تو مستقبل میں لوگ احتیاط. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تاریخی عمل درآمد ہوتا ہوا اس کیس پر کیا فیصلہ آتا ہے اور کیا ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور خاص طور پر جو یہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے پاکستان کی جمہوریت میں اور سیاست میں, یہ ظاہر ہے آنے والے دن ہی اس کو طے کر سکیں گے. بہرحال ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا. آج کے ایکسپرٹس سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.